بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کی نئی پروگرام سیریز پیغام انسانیت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلا شبہ اسلام اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر احسان عظیم ہے، اور اسی اسلام میں انسانیت کی فوز و فلاح کا راز پنہا ہے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری نہیں کرتا، اس وقت تک انسان اس دنیا میں نہ ہی راہ راست پہ آ سکتا ہے، نہ ہی کامیابی کو پا سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کو امن و سکون سے بھر سکتا ہے. اسی غرض سے ہم نے یہ ایک نیا پروگرام ترتیب دیا ہے. اس پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوگی کہ جس میں ہم پہلے سیگمنٹ میں اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا کریں گے. تو آج اپنے اس پہلے پروگرام میں ہم آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید سے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں خصوصی طور پہ پاکستان کے نامور قاری جناب شمس الدین قمر صاحب کو مدعو کیا ہے. السلام علیکم قاری صاحب. بہت نوازش، بہت خوش آمدید. قاری صاحب ملکی عالمی شہرت یافتہ قاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے قراء کے استاد بھی ہیں. میں قاری صاحب سے ملتمس ہوں گا کہ وہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ ہماری اس نئی سیریز کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم
ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह तबारकल्लाह। जिन आयात की तिलावत कारी साहब ने आपके सामने फरमाई है, उनका तर्जमा मैं आप नाजरीन के सामने पेश किए देता हूँ। और याद कीजिए, जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा और वो उसे नसीहत कर रहा था, ऐ मेरे फर्जंद, अल्लाह के साथ शिरक न करना, बेशक शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और हमने इंसान को उसके वालिदैन के बारे में नेकी की ताकीद की, जिसे उसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ की हालत में अपनी पेट में बर्दाश्त किया, और जिसका दूध छुटाना भी 2 साल में था, और उसे ये हुक्म दिया कि तू मेरा भी शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा कर, और तुझे मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों यानी कि वालिदैन तुझ पर इस बात की कोशिश करें कि तू मेरे साथ उस चीज को शरीक ठहराए जिसकी हकीकत का तुझे कुछ इल्म नहीं, तो उनकी इताअत न करना और दुनिया के कामों में उनका अच्छे तरीके से साथ देना, और अकीदा उमूर आखिरत में उस शख्स की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ तौबा और इताअत का सलूक इख्तियार किया, फिर मेरी ही तरफ तुम्हें पलट कर आना है, तो मैं तुम्हें उन कामों से बाखबर करूंगा जो तुम करते रहते थे। नाज़रीन किराम, इसी के साथ हमारे पहले सेगमेंट का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं बहुत मशकूर हूँ कारी साहब का। आपसे मुलाकात होती है एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, पैगाम टीवी की नई सीरीज़ पैगाम इंसानियत में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने इस नए प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका नाम है पैगाम इंसानियत। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी कि हम एक आम इंसान तक बारी ताला का इंसानियत के नाम जो आलमगीर पैगाम है उसको पहुँचा सके, कि किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है, किस तरह वो अल्लाह ताला के सामने अपना हक़ अबदियत अदा कर सकता है, किस तरह वो इस दुनिया में भी कामयाब रह सकता है और कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होगा तो वहाँ से भी वो सुरखरू हो सके, और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को, अपने साथ रहने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है, किस तरह उनके हुकूक अदा कर सकता है, और माशरती हवाले से जो ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर वाजिब होती हैं वो किस तरह अहसन अंदाज से अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर सकता है। हमारे प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पहले सेगमेंट में तिलावत कुरान मजीद हुआ करेगी और उसमें हम कोशिश करेंगे कि मुल्क की मायानाज़ कुर्राए कुरान को दावत दे सकें। और इसी तरह हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि हमारे हर प्रोग्राम का बाकायदा हिस्सा होंगे मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमाद लफ़ी साहब। डॉक्टर साहब,
بہت خوش آمدید، بہت نوازش، آپ اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا. آپ کا شکریہ، آپ نے دعوت. ڈاکٹر صاحب ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی کے، اور اسی طرح ڈاکٹر صاحب معروف عالمی اسلامی اسکالر ہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت سے بخوبی واقف ہیں اور ہمارے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں ہے. اور اسی طرح ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اپنے ہر پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کو ایڈ کرتے جائیں گے، جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ملکی حوالے سے اور عالمی حوالے سے جو ممتاز اسلامک اسکالرز ہیں ان کو دعوت دیں، ان کے علم سے استفادہ کریں، ان کے تجربات سے استفادہ کریں. تو اسی سلسلے کی کڑی، اور آج ہم نے اپنے فرسٹ پروگرام میں دعوت دی ہے محترم جناب ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، بہت نوازش. ڈاکٹر امان اللہ بھٹی صاحب یہ وائس پرنسپل ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شیخو پورہ کے، اسی طرح مصنف ہیں، بہت سی کتابیں لکھی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خوش آمدید. میں اپنے دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں، اس نئے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب پیغام انسانیت کے حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا فرمانا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ کا دین جو ہے وہ پیغام ہے، اور پیغام لے کے آنے والے پیغمبر ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ اپنا پیغام انسانیت کے نام دے کے بھیجے. اور دین اسلام یہ صرف مسلمانوں کا دین نہیں ہے، دین اسلام تمام انسانوں کا دین ہے. لہذا یہ اس کو ہم پیغام اسلام نہیں کہہ سکتے، یہ پیغام انسانیت ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا اسلام کا کوئی بھی ضابطہ وہ تمام انسانوں کے لیے مفید نہ ہو. ایک تو اس کو عملی حوالے سے آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام جب حقوق کی بات کرتا ہے، اسلام جب شرف انسانیت کی بات کرتا ہے تو وہ شرف مسلمان کی بات نہیں کرتا، وہ شرف انسانیت کی بات کرتا ہے. جب وہ حقوق کی بات کرتا ہے تو وہ انسانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، اگرچہ اس میں حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے بات کرتا ہے. درجہ بندی ہے انسانوں کی. جو شخص اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہے وہ شخص، اور جو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے وہ درجے میں اللہ کے کی نگاہ میں ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لہذا ان کے حقوق بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لیکن اسلام تمام انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنانا چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں تمہارے دامن سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں اور تم مجھ سے دامن چھڑا کر جہنم میں جا رہے ہو. تو گویا یہ انسانیت کا پیغام امن کا پیغام بھی ہے، خوشحالی کا پیغام بھی ہے، یہ بہترین معاشرت کا پیغام بھی ہے، بہترین معیشت کا پیغام بھی ہے، بہترین سیاست کا پیغام بھی ہے. زندگی کے تمام جو شعبہ حیات ہیں ان تمام شعبوں کو ایڈریس بھی کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا معیار، جس کو آپ معیار انسانیت کہیں گے، وہ بلند کر کے اس کو آخرت میں کامیاب بنانا چاہتا ہے. اور مختصر ترین الفاظ میں جو قرآن نے کہا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ ہے اصل میں پیغام انسانیت کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام، اور جس کو آپ نے پیغام ٹی وی نے بہت ہی خوبصورت نام دیا ہے پیغام انسانیت، اس کا یہی مفہوم ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھ لیں جو پیغام نبوت بھی ہے، پیغام اسلام بھی ہے، پیغام الہی بھی ہے. وہ دراصل اس کے ٹارگٹ تمام انسان ہیں، لہذا وہ پیغام انسانیت. بھٹی صاحب پیغام انسانیت پروگرام کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، آپ ہمارے پہلے گیسٹ ہیں، کیا فرمانا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام ہے، تو قرآن مجید کا بھی اگر دیکھا جائے کہ موضوع کیا ہے تو وہ بھی انسان ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، سبحان اللہ، بلکہ انسان قرار دیا. اور آپ اگر قرآن مجید کا اوورال مطالعہ کریں تو اس میں اس نے جا بجا جو ہے وہ انسان کو ایڈریس کیا ہے، اور اس میں صرف ایک مومن کے لیے رہنمائی نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے رہنمائی نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. جو بھی انسان اس قرآن سے رہنمائی لینا چاہتا ہے یہ قرآن اسے وہ رہنمائی دیتا ہے. جو بھی اس قرآن سے انسان فائدہ لینا چاہے یہ قرآن اسے دیتا ہے. قرآن یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، یہ کسی مسلک سے، کسی
عقیدے سے اس کا تعلق ہے یا نہیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسانیت کے نام ہے کہ جو بھی اس سے فائدہ لے گا. آج کے دور میں دیکھیں کہ غیر مسلم دنیا اس نے قرآن کے اصولوں کو ہی اپنایا، اور آج پوری دنیا میں وہ سائنس کے حوالے سے اور اس کی ساری ترقیاں اور آج کی ان کی ساری کامیابیاں، اور جس طرح انہوں نے مسلم دنیا کو آج کلچ کیا ہوا ہے اور کنٹرول کیا ہوا ہے، یہ بھی سارے انہوں نے قرآنی اصولوں کو اپنایا ہے. گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے وجہ فرمایا کہ پیغام ٹی وی نے پیغام انسانیت کے عنوان سے یہ سیریل شروع کر کے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ شاید اس طرح سے کسی نے بھی انسانیت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک نہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کے متمدن زمانے میں جہاں پر سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اسلام کا جو نظام ہے اور اسلام کا جو پیغام ہے انسانیت کے نام، وہ کس طرح انسانی بقا کے لیے ضروری ہے؟ دیکھیں، انسان رہنمائی کا محتاج ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو فطرت رکھی ہے نا، فطرت ماتحتی کی فطرت ہے، عبد کی فطرت. انسان کو فطرتاً فالو کرنے والا بنایا گیا ہے. یہ ہمیشہ رب کی عبدیت، یوں کہہ لیجئے کہ عبدیت رب اس کی فطرت میں رکھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت عبد کی سی فطرت بنائی ہے اور عبدیت رب کی. یہ اپنا رب تبدیل کر لیتا ہے، رب العالمین کو چھوڑ کر مخلوق میں سے رب بنا لیتا ہے، ان کی فالوئنگ میں چلا جاتا ہے، ان کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ رہنمائی جو رب العالمین سے لینی چاہیے، وہ نسبت جو رب العالمین کے ساتھ انسان کی ہونی چاہیے، یہ مختلف قسم کے ارباب بنا کے مخلوق میں سے یہ ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی نظریہ ہو. اور یہ رہنمائی اور اپنی جو یوں کہہ لیجئے کہ فکر کے لیے جو خوراک اس اور غذا اس کو چاہیے، یہ وہاں سے لینا شروع کر دیتا. یہ ہے وہ یعنی ابتدا انسانیت کی جو اپنی جگہ سے بھٹکتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اچھا، اس کو ہم نے جو اصطلاحی تصور ہے توبہ کا اسلام کا، اس کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں اور بجا طور پر جوڑتے ہیں. لیکن اس کو اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو توبو کا معنی ہے واپس آ جاؤ. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، واپس آ جاؤ اللہ کی طرف. تابہ الی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف واپس آنا. تو واپس آنے کی جب بات کی جاتی ہے، قرآن کا پیغام قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے، ہدایت کے لیے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ واپس آنے کی بات کر رہا ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ کسی کو آپ سب کہا جائے واپس آ جاؤ، تو کس کو کہا جاتا ہے واپس آ جاؤ؟ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، میں کراچی کے کسی آدمی کو کہوں جو کراچی میں پلا بڑھا، کراچی میں پیدا ہوا، وہیں رہتا ہے، میں اس کو لاہور آنے کی دعوت دوں تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ واپس آ جاؤ. کیا بات، میں تو اس کو کہوں گا کہ لاہور آ جاؤ. لاہور آ جاؤ. کیا بات. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واپس آ جاؤ، تو واپس آنا میں اس کو کہوں گا جو لاہور میں رہتا تھا، اپنا مقام چھوڑ کر وہ کسی اور مقام میں چلا گیا. لہذا اس کو میں واپس بلا رہا ہوں کہ واپس اپنے مقام پہ آ جاؤ. اور مقام کیا ہے انسان کا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ دین اسلام. انسان کا امتیاز کیا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. انسان کا امتیاز اس وقت تک ہے جب یہ فطرت پہ ہے. جب اس کی فطرت بگڑتی ہے، اس کا امتیاز ختم ہو جاتا ہے. یہ اپنا گویا انسانیت کھو دیتا ہے. وہ کسی شاعر کا کہنا ہے کہ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے، انسان کی خبر لو کہ یہ دم توڑ رہا ہے. جہاں انسانیت دم توڑ رہی ہے، اور انسان دم توڑتا ہے اس وقت جب یہ اپنے خالق کے ساتھ ناطہ اور رشتہ توڑتا ہے، اپنا مقام کھو دیتا ہے، اپنا امتیاز کھو دیتا ہے. تو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت واپس آ جائے اپنے اس کھوئے ہوئے مقام پر. اور یہ جو گلوبلائزیشن ہو، یا آپ اس کو ٹیکنالوجیکل ریولوشن کی بات کریں، یا جتنے بھی انقلابات کے جتنے بھی پہلو ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک لادینیت کا رجحان ہے، ایک مادیت کا رجحان ہے. کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات.
تو یہ کیا ہم بات نے ہے۔ اس انقلاب سے ہم نے اپنی انسانیت کھو دی ہے۔ تو اللہ کا پیغام انسانیت کے نام یہ ہے کہ آج کے اس گلوبلائزیشن کے دور میں اگر ہم وہ انسان ڈھونڈ لیں جو مادیت میں گم ہو گیا ہے، اگر وہ انسان ڈھونڈ لیں جو واپس آلات لے کے آئیں۔ نیچے دب گیا ہے، کیا تو بات وہ ڈھونڈ لیں، تو میرے خیال میں یہی مقصد ہے اللہ کے قرآن کا بھی، اور یہی پیغام انسانیت ہے۔ بھٹی صاحب، انسانیت پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کے ایک بہت بڑا احسان کیا، اس احسان کے بارے میں کیا فرمانا چاہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی کے اور رسول کے جو مبعوث فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان میں اللہ۔ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جس طرح میں نے قرآن کے حوالے سے بات کی، یہ نہیں کہا کہ یہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے، یہ صرف متقین کے لیے رحمت ہے، یہ تخصیص نہیں کی، بلکہ سب کے لیے رحمت کہا۔ آپ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ جانداروں کے لیے بھی رحمت ہیں، اور وہ آپ مختلف واقعات جانتے ہیں کہ جانداروں تک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت اپنی پیش کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مداوع کیا اور اس حوالے سے رہنمائی کی کہ یہ جانور بھی زبان رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعض اوقات یہ ساری صلاحیتیں دی کہ آپ جانوروں تک کی زبان جان کر ان کے لیے بھی رحمت بن جاتے ہیں۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، اور آپ کی زندگی پیغام ہے انسانیت کے لیے رحمت کا، اور ان کی خیر خواہی کا، اور ان کی اس فوز و فلاح کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے۔ اور آپ صرف دنیا میں ہی رحمت نہیں ہیں، آپ آخرت میں بھی انسانوں کے لیے، اور خاص کر کے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے ان کے لیے آپ کی رحمت جو ہے وہ بے پایاں ہوگی، جیسے کہ احادیث سے واضح۔ جیسا بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ظلمات کے گڑھوں سے نکال کے، ظلمات اور اندھیروں سے نکال کے روشنی دی، ان کو اوج ثریا تک پہنچایا، تو اس سے بڑھ کے انسانیت کے اوپر اور کیا احسان ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام انسانیت میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اپنی پہلی نشست میں پروگرام کے تعارف کے حوالے سے جو گزارشات تھیں وہ اپنے مہمانوں سے لی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں خصوصی طور پہ بات کریں گے تربیت اولاد کے حوالے سے، کیونکہ ایک بچہ معاشرے کی سب سے اولین اکائی ہے۔ اگر بچے کی تربیت ابتدا ہی سے صحیح طریقے سے ہو جائے تو وہ آگے بڑھ کے جب معاشرے کا باقاعدہ جز بنے گا تو معاشرے کو صحیح راستے پر ہی لے کے چلے گا، اور جب اس کی تربیت ابتدا ہی سے ٹھیک نہ ہو پھر سارے کا سارا معاشرہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انسانیت اور انسانی معاشرے کی بقا کے لیے اسلام نے باقاعدہ طور پہ اولاد کی تربیت کا ایک پورا نظام دیا ہے، اور والدین کے اوپر کچھ حقوق فرض کیے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ معاشرے کی بنیاد اپنے پہلے دن سے ہی صحیح رستے کے اوپر رہے، اور صحیح بنیادوں کے اوپر اور مضبوط بنیادوں کے اوپر قائم رہے۔ اسی کے حوالے سے آج ہم اپنے معزز مہمانوں سے ڈسکشن کریں گے۔ میں گفتگو کا سلسلہ لیے چلتا ہوں اپنے معزز مہمان ہمارے لکھوی صاحب کی جانب۔ لکھوی صاحب، تربیت اولاد، ایک بچے کی تربیت اسلامی نظام معاشرت میں کس قدر بنیادی اور اہم ہے؟ دیکھیں جی، جہاں تک تربیت کی بات ہے، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف ٹینڈنسیز دے کے بھیجا ہے، اور اس کی جو ٹینڈنسیز ہیں اسی طرح کی پاسبلٹیز موجود ہیں۔ گویا اس کے مختلف
حوالوں سے امکانات موجود ہیں. قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر دونوں طرح کے یعنی فجور اور تقوی، نیکی کی اس کے اندر ٹینڈنسی موجود ہے اور گناہ کی ٹینڈنسی موجود ہے، یا پھر بعض مفکرین کے خیال میں بہیمیت اور ملکیت، حیوانیت اور فرشتوں جیسی خصوصیت اس کے اندر موجود ہے. اب ان صلاحیتوں کو جو دونوں طرح میں سے کسی ایک طرف انسان جا سکتا ہے، ان پاسبلٹیز کو، ان میں سے نیگیٹو پاسبلٹی کو ختم کرنے کے لیے، اس کے امکانات کو ختم یا کم کرنے کے لیے، اور جو مثبت سرگرمیاں اور مثبت پہلو ہے انسان کی فطرت کا، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہے. اور تربیت جو ہے وہ صرف یعنی پریکٹیکل تربیت کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو یعنی نشاندہی کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اس کو اصلاح کی بھی ضرورت ہے، صرف تذکیر کی بھی ضرورت ہے، یاد دلانے کی بھی ضرورت ہے کہ تم کون ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. کوئی بھی بچہ ایسا نہیں جو نیا پیدا ہونے والا اگر وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس کا براٹ اپ، اس کی تربیت، فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. اس کا جو براٹ اپ ہے، یہ اس کے والدین ہیں، اس کا ماحول ہے، یہ اس کو اصل میں لے کے جاتے ہیں یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں. بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ تو کورا کاغذ ہوتا ہے. اس کورے کاغذ کو آپ نے کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، وہ اسی کو تربیت کہتے ہیں. لہذا جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں انگریزی میں، ایجوکیشن کا معنی تعلیم نہیں ہے، ایجوکیشن کا معنی تربیت ہے، ایجوکیٹ کرنا، سکھانا ہے اصل میں. اور جب آپ اس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ایجوکیشن کے معنوں کے اندر تربیت شامل ہے. جب آپ اسلامی تصور تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تربیت کا جو عمل ہے وہ شامل ہے. یعنی صرف بتانا نہیں ہے بلکہ اس کو سکھانا ہے. تو سکھانے کے لیے طریقہ کار وہی اختیار کیا جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اگر یہ تربیت نہ کی جائے، انسان کو خام چھوڑ دیا جائے، تو پھر تو یہ اپنی اس کے اندر جو شدت کی جو یعنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے، یا شدت کی جو ٹینڈنسی ہے، وہ امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دو اینٹیٹیز اس کے اندر رکھی ہیں پرسنالٹی کی، ایک بھوک اور ایک شہوت. وہ پھر بہیمیت بن کے اس کے اوپر غالب آ جائے گی. انسان بھوک کا بندہ بن جائے گا، اس کی بھوک کبھی اس کو مٹانے کے لیے ساری عمر بھاگ دوڑ کرتا رہے گا، اور یا پھر اپنی شہوت کے لیے بھاگتا پھرے گا. تو ایسا انسان بنانے کے لیے، جیسے افلاطون نے کہا تھا کہ اس انسان کے جسم کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور توازن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ انسانی شخصیت کے 3 حصے کر لیں. ایک انسان کا سر ہے، اور ایک درمیانی حصہ ہے، اور ایک زیریں حصہ. اور وہ کہتا ہے کہ جو زیریں حصہ ہے اس کی ایک فضیلت ہے، وہ ہے عفت. اور درمیانی جو حصہ ہے اس میں جذبہ ہوتا ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور اس کی ایک یعنی فضیلت ہے، اور وہ ہے شجاعت. جذبہ شجاعت بن جائے، اور جو انسان کی شہوت ہے وہ عفت بن جائے، اور جو عقل ہے، سوچ فکر کی طاقت، وہ دانائی بن جائے. یہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کی یہ تربیت ہو جائے، اور ساتھ پھر وہ جو زیریں حصہ ہے اور درمیانی حصہ ہے وہ بالائی حصے یعنی دانائی کے ماتحت آ جائے. یہ انسانی شخصیت میں توازن پیدا ہوتا ہے. اس توازن کو پیدا کرنے کے لیے نبوی طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے جب تک آپ یہ توازن انسان کی شخصیت میں نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک انسان بن کے نہیں، اس وقت تک انسان بن کے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، حیوانات سے بھی گیا گزرا ہو سکتا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اس لیے تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بٹی صاحب، تربیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اسپیسیفکلی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے والدین پہ واجب کی ہیں؟ اولاد کے حقوق کیا ہیں اور یہ کب سے شروع ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف اس کو علم دینا مقصود نہیں ہے، صرف علم اس کی رہنمائی نہیں کرے گا جب تک تربیت نہ. اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں اور اسلامی تاریخ کو دیکھیں، دونوں کو دیکھیں، وہ افراد دنیا میں کامیابی یا وہ کامیاب ہوئے ہیں جن کی تعلیم کے ساتھ تربیت تھی، جنہیں سیکھنا علمی ماحول بھی ملا اور تربیتی ماحول بھی ملا. اور یہ جتنی بڑی شخصیات ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی کا آپ کو کسی کی تربیت کا عمل دخل نظر آئے گا.
آپ مثال کے طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو لے لیں آپ، تو وہ اپنے اساتذہ کے میں نے کس سے سیکھا، اور میں نے پھر رومی سے، اور وہ سارے اپنے صحیح، بالکل۔ اساتذہ کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ یہ میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس میں میرے اساتذہ کا کردار ہے، یہ فکر میں نے فلاں سے لی، یہ فکر میں نے فلاں سے لی، اور پھر ان کو ایک سانچے میں ڈھال کے انہوں نے پھر اپنے جو ہے وہ آگے انسانیت تک اپنا پیغام اور مسلمانوں تک اپنا ایسا پیغام اپنی میں سمجھتا ہوں کہ قرآن تعلیم کو انہوں نے اپنے کلام میں اور اپنی نثر میں اس طرح سے سمویا کہ ایک پڑھنے والا ممکن ہی نہیں کہ ان کے کلام کو، نظم و نثر کو پڑھے اور وہ متاثر نہ ہو۔ تو گویا یہ بات ڈیفینیٹ ہے کہ علم کے ساتھ تربیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور آج کے دور میں میں اس حوالے سے ضروری سے اس لیے بات کر رہا ہوں، علم پہ تو زور دیا جا رہا ہے تربیت پہ نہیں، کہ یہ بچہ کتنا سیکھ رہا ہے، اس کا یہ جو اس نے کتاب ہے اس کو اس نے کتنا رٹ لیا ہے، اس نے کتنا یاد کر لیا ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے سارے ایگزام اور سارے امتحانی سسٹم اسکول سے لے کر یونیورسٹیز تک آج وہ سارے بن گئے ہیں کہ وہ ایک جتنا اس کا حافظہ ہے اس کی بنیاد پر اس کو مقام مل رہا ہے آج وہ، اور اس کے داخلہ ہو رہا ہے اور اس کو پھر ڈگریاں مل رہی ہیں اور اسی بنیاد پر اس کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ تربیت کا آپ اگر دیکھیں تو کہیں کوئی شائبہ تک اگر ہم یہ کہیں کہ کہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ آیا اس نے جو علم حاصل کیا، جن درسگاہوں میں گیا اس نے تربیت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں علم کا امتحان ہو وہاں تربیت کا بھی ہو کہ اس نے سیکھا کیا ہے۔ جب ہم تربیت کو امتحانی نظام میں ہم نے شامل ہی نہیں کیا ہوا تو ظاہر ہے جب شامل نہیں کیا تو اساتذہ بھی اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو وہ طالب علم اور وہ بچہ کیسے دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج علم تو موجود ہے لیکن تربیت نام کی نہیں۔ یقیناً تربیت ہوگی تو وہ معاشرے کے لیے مفید انسان ہوگا۔ استاد اس سے پوچھے کہ بیٹا آپ بتائیے آج آپ نے کوئی ایسا کسی کی آپ نے کیا ہیلپ کی، آپ نے زندگی میں کسی کے آپ کیسے کام آئے، آپ آج گھر سے اسکول تک آئے تو آپ نے کوئی ایسا اپنا بتائیے کہ آپ جس میں آپ نے کوئی ایسا کسی کی خدمت کی ہے، یا کسی کے ساتھ آپ کا سلوک، یا آپ نے کسی کو سڑک کیسے کلاس کروا دی، بزرگ ہے کوئی، آپ جس سواری میں آئے آپ کی اپنی سواری تھی تو کوئی بزرگ کھڑا ہوا تھا، کوئی ایسے تو آیا آپ نے اس کو وہ ساتھ بٹھا کے اس کو منزل تک پہنچایا یا نہیں۔ آپ اگر کسی پبلک کنوینس پہ ہیں تو جب کوئی آپ سے عمر میں بڑے اس سواری میں بیٹھے تو آپ پھر بیٹھے رہے، یا آپ یوں جب تک بچے کو تربیت کے ماحول سے نہیں گزارا جائے گا، اس سانچے میں نہیں ڈھالا جائے گا، تب تک جو مطلوبہ یا جو مقصود نتائج ہیں وہ کسی صورت ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی بچے اللہ کی تربیت جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک تو جو ہے جو والدین تربیت کرتے ہیں، ایک جو استاد اس کی اسکول میں تربیت کرتا ہے، اور ایک تربیت اس کی وہ ہے جو معاشرے میں وہ اپنے دیگر بڑوں کو دیکھ کے ان کے عمل سے وہ تربیت حاصل کرتا ہے۔ میں نے بات کی اساتذہ کے حوالے سے کہ انہیں تعلیمی اداروں میں ہمیں امتحانی حوالے سے یوں جہاں ہم نے تعلیم علم کا سلسلہ رکھا ہے وہاں ساتھ تربیت کو بھی ہمیں سلیبس میں پوری جگہ دینی چاہیے، امتحانی نظام میں جگہ دینی چاہیے اور اسے پورا ویٹیج ملنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ والدین کی ذمہ داریاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تو والدین تربیت کا تو ان کے پاس وقت سب والدین کے جو حقوق ہیں اگر وہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرما دیں تو ان حقوق میں وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی جو اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ ہاں وہ خود بخود اس میں شامل۔ آج میں وہ بات کر رہا تھا کہ آج والدین تو اس کو استاد تو اپنی جگہ نا کہ اس نظام میں وہ سارا کچھ نہیں، تو والدین کیسے ان کی تو نظر میں ایک ہی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے کہ نہیں، میرا بچہ یہ انجینئر بنتا ہے کہ نہیں، اور وہ اس سے یہی پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ بتائیے آپ کا یہ جو بایو کا آج ٹیسٹ ہوا تھا اس میں کتنے نمبر آئے ہیں، اور اگر ایک بھی کام نمبر ہے تو اس کی ڈانٹ پڑ رہی ہے کہ آپ یہ نمبر کم کیوں۔ جب والدین جس چیز کی اس کو اہمیت بتلا رہے ہیں یا جو اس کو بتا رہے ہیں تو یہی اس کے ذہن میں بھی اہمیت آئے گی تربیت کی اس کے کیسے۔ تو والدین کی جہاں اساتذہ کی ذمہ داری ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جو اصل سکول ہے اس کے والدین ہیں کہ اس کو کیسے تربیت کرتے ہیں، اور والدین کی تربیت کے ساتھ ہی وہ بچہ جو ہے وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، کوئی شک نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد پھر معاشرے کی ہے کہ وہاں وہ جا کر کیسے سیکھتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب والدین کے حوالے سے اسلام نے کچھ حقوق ان کے اوپر فرض کیے ہیں، وہ حقوق ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرما دیجیے۔ یعنی آپ کی مراد اولاد کے حقوق۔ جی جی کی گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نصاب تعلیم کی، تو ہمارے ہاں نصاب تعلیم ہے، جی جی نصاب تربیت تو ہے ہی نہیں۔ بالکل نصاب تربیت ہوگا تو پھر یہ تعلیمی اداروں میں تربیت کو فوکس کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اولین ذمہ داری جو تربیت کی ہے وہ والدین، یہ تعلیمی اداروں کی بات بعد میں آتی ہے۔ سب سے پہلا تعلیمی ادارہ تو ماں کی گود ہے، صحیح، اور پھر باپ کی تربیت ہے، اور جتنے بھی والدین کی فضیلت کی باتیں ہیں اور قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو بہت بڑا حق دیا ہے، اور اولاد کو یعنی من احق بحسن صحابتی، سب سے اچھا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے؟ ماں کا۔ اطاعت کا حق باپ کا۔ ماں اور باپ تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جہنم ہے۔ تو یہ سارا کچھ والدین کی جتنی بھی اہمیت اور فضیلت بتائی گئی ہے، اصل میں اس کی بنیاد میں وہ تربیت کا ذمہ داری ہے، تربیت کا فریضہ ہے، کیا بات ہے، جس کی وجہ سے وہ ہے، وگرنہ اگر وہ تربیت نہ کریں والدین تو پھر ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے میری تربیت کی۔ ربیانی، کیا بات۔ اچھا، یہ جو ربا یربی تربیتاً ہے، اسی سے رب ہے، ربوبیت بھی اسی میں سے ہے، اسی مادے سے ہے۔ تو ربا یربی ہوتا ہے، عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد التمام، کسی چیز کو اس طرح سے بڑھوتری دینا، اس کی نشو و نما کرنا، اور ہر مرحلے پہ حالاً فحالاً، ہر مرحلہ حیات پہ، ہر مرحلہ زندگی پہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا اور بڑھوتری دینا، نشو و نما کرنا الی حد تمام، کہ وہ اپنی پرفیکشن تک پہنچ جائے۔ تو یہ ہے اصل میں تربیت کا وہ تصور جو والدین کی ذمہ داری ہے، اور والدین ہی ہیں جنہوں نے اس کو مسلمان بنانا ہے، انہوں نے یہودی بنانا ہے، انہوں نے مجوسی بنانا ہے، انہوں نے عیسائی بنانا ہے، انہوں نے اچھا انسان بنانا ہے۔ لہٰذا بنیادی طور پر تربیت ہی والدین کی وہ ذمہ داری ہے، جس کی بنیاد پر وہ والدین ہیں، اور وہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ساری فضیلتیں سمیٹتے ہیں۔ ماں کے قدموں کی طرح جنت آتی ہے، تو وہ اس، اور باپ جنت کا دروازہ بنتا ہے، تو یہ اسی صورت میں بنتا ہے جب یہ تربیت کرتے ہیں، اور یہ تربیت نہیں کرتے تو والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حقیقت میں صرف خون کے رشتے کی۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سی بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام انسانیت میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب والدین کا جو کردار ہے بچوں کی تربیت میں، اس کی اہمیت کے حوالے سے فرما رہے تھے۔ تو والدین کے جو باہمی رویے ہیں کئی دفعہ بہت تلخ ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ والدین کے بیچ میں بہت سی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، جس سے بچے بعض اوقات اچھا تاثر لے لیتے ہیں اور بعض اوقات برا تاثر لے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ بچے جن کے والدین زیادہ جھگڑتے ہیں وہ بعض اوقات نفسیاتی مسائل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ تو والدین کو اس حوالے سے کس طرح سے اپنے بچوں کے سامنے اپنا تعامل رکھنا چاہیے، اپنا کردار پیش کرنا چاہیے کہ بچے اس سے سیکھیں، اچھا تاثر لیں نہ کہ برا؟ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات ہے ایک کہنے والے نے کی ہے، یا اس پہ بڑی حقیقت ہے کہ بچے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، جو آپ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ آپ زبان سے کہیں کچھ اور آپ کا عمل کچھ اور ہوگا تو بچہ اس کو کسی صورت فالو نہیں کرے گا، فالو تب کرے گا اور اصل میں وہ آپ کے عمل کو فالو کرے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے
کہ جہاں تک اس تعلق ہے اس کا کہ والدین کا آپس میں جو رویہ ہے ہمارے معاشرے میں، جس طرح بات ہو رہی تھی، جس طرح اس معاشرے میں ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے، مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، خود ساختہ مسائل کے اندر آ کے بندہ آج والدین جو ان کی کیفیت ہے، اس کے ساتھ آج ہمارے گھروں کا ماحول جو ہے وہ بڑا ٹینس ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے بڑی کثرت کے ساتھ گھروں میں وہ ناچاکیاں ہیں، اور میاں بیوی کا آپس میں جو ہے وہ رویہ، اس میں بڑی تلخیاں ہیں۔ یہ تلخیاں اولاد پر ڈائریکٹ اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور والدین اس بات سے اس کو فراموش کیے ہوتے ہیں کہ ہم جیسا بھی کریں، بچے کو جو ہم نے کہنا ہے بچے نے تو وہ کرنا ہے۔ انہیں یہ نہیں احساس ہو رہا ہوتا کہ ہمارے ایک ایک رویے کو بچہ جو ہے وہ کاپی کر رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ والدین، آپ دیکھ، والدین کا اگر رویہ آپس میں ٹھیک نہیں ہوگا، پولائٹ نہیں ہوگا، خوشگوار نہیں ہوگا، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ بچوں کا رویہ آگے ان کی اولاد کا جو ہے وہ اپنی صحیح ڈائریکشن پہ ہو۔ اگر والدین آپس میں جذباتی جملوں کا اظہار کرتے ہیں اور تو ممکن ہی نہیں کہ ان کی اولاد بھی جبھی وہ اپنے ایک عمر کی حد کو پہنچے گی تو وہ ان کی اس بات کو نہیں دہرائے گی۔ یہ بات جب تک والدینوں کے ذہن میں نہیں بیٹھے گی کہ جو ہم کر رہے ہیں بچے نے وہی کرنا ہے، اگر وہ والدین کامیاب ہیں جو ہر لمحہ اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ بچے دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے رویوں میں نرمی رکھتے ہیں۔ ہاں کہیں اگر کوئی بات ہو بھی تو وہ بچوں کی عدم موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اس پہلو کو جو والدین پیش نظر رکھتے ہیں وہ اپنے والدین بچوں کی جو ہے وہ اچھی تربیت کرتے ہیں۔ پھر اس حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت سارے والدین، بلکہ اکثریت والدین اپنا رویہ آپس میں تو رکھتے ہی ہیں، بچوں کے ساتھ بھی اپنے رویے کو سخت رکھتے ہیں، خوش رکھتے ہیں۔ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ پھول کی طرح ہیں، ان کو جب ذرا سا بھی سخت ہاتھ لگے گا تو یہ مسل جائیں گے اور یہ اپنی حیثیت جو ہے وہ ان کی وہ نہیں رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کو جتنا وہ خود چاہتے ہیں کہ ہمارا بچے احترام کرے، انہیں اس سے زیادہ انہیں احترام دینا۔ کیا بات، دوسرا، پھر والدین کو بچے ہیں، وہ شرارتیں بھی کریں گے، وہ کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکتیں بھی کریں گے، بچوں کو ان کے مینٹل لیول پہ جا کے دیکھنا چاہیے، جا کے دیکھنا ہے اور ان کو ان سے درگزر کرنا ہے۔ اور پھر بعض بچوں میں ایسی منفی عادات بھی آئیں گی جو والدین دیکھیں گے۔ اب دو رویے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، ان کو بڑے سخت الفاظ کے ساتھ۔ اور بعض والدین جو بڑی حکمت پر مبنی ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے جھوٹ بولا ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے بچے نے کوئی چیز چرا لی ہے، کوئی زیادہ نرمی بچوں کو خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ ان کو ڈائریکٹ نہیں مخاطب کرتے، وہ آپس میں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے کوئی عزیز آئے ہوئے ہیں یا کوئی ان کے عزیز بیٹھے ہوئے، تو ان میں وہ پتہ ہے کہ کس طریقے سے کریں گے کہ ہمارا بچہ تو ایسا ہے کہ یہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ آپ کوئی والدین بھی اگر اس رویے کو اپنا کے دیکھیں کہ اس کی جو منفی عادات ہیں ان کو یوں بیان کریں کسی کے پاس، یا اس کو اظہار کریں یا کسی کے پاس کہ ہمارے بچے تو بہت ہی اچھے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بچوں کی والدین جتنی بھی تعریف کریں اتنی کم ہے، جتنی تعریف زیادہ کریں گے، ان کے صفات کو زیادہ بیان کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، اتنے بچے جو ہیں ان صفات کو زیادہ اپناتے چلے جائیں گے۔ آپ جتنا ان پر سخت تنقید کریں گے وہ ان میں جو منفی عادات ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھتی سختی کا ایک پہلو تو ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تربیت میں اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو جو ہے وہ ہلکی پھلکی مار کا بھی حکم ملتا ہے۔ ہاں، یہ ظاہر ہے کچھ جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں، عبادات ہیں، یہاں پہ ہے کہ ان کو اگر چونکہ 10 سال کی عمر تک اس کی شخصیت اب کا آخری مرحلہ ہے، یوں سمجھے کہ اب اگر اس کی یہ عادت بن گئی کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ممکن ہے کہ پھر زندگی میں نہ بن جائے۔ ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے نرمی اور سختی میں ایک بیلنس رویہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے متوازن رویہ اختیار کیا جائے؟
توازن تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھیں اب اسلام جو تربیت کی بات کرتا ہے، آپ کو کہیں کوئی سکھانے والی بات، حکم دینے والی بات، بچوں کو کہنے والی بات 7 سال کی عمر سے پہلے نہیں ملتی، نہیں صحیح. جبکہ جو سائیکولوجسٹ ہیں، ماہرین نفسیات، وہ کہتے ہیں کہ بچے کے پہلے 5 سال بہت اہم ہوتے ہیں، زندگی کے پہلے 5 سال بہت اہم. فرائڈ کہتا ہے کہ بچے کے پہلے 5 سال مجھے دے دو، جس طرح کی شخصیت آپ چاہتے ہیں مجھے دے دو. اس کا مطلب ہے جو کچھ بچہ سیکھتا ہے وہ قول ماہرین نفسیات کے، وہ پہلے 5 سالوں میں سیکھتا ہے. جبکہ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ بچوں کو نماز سکھانی ہے تو 7ویں سال سکھانی ہے، ان کو جو تعلیم دینی ہے، تو گویا یہ 7 سال ایک نیچرل ایک اللہ تعالیٰ نے فطری عمر رکھی ہے کہ اس کے بعد آپ اس کو پڑھانا شروع کریں گے، سکھانا شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تربیت تو پہلے دن شروع ہو گئی جس دن آپ نے اس کے کان میں اذان دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ اکبر کہہ دیا، اور اس کو بتا دیا کہ تیرا رب اللہ ہے اور وہ سب سے بڑا ہے. ابھی بچہ ناسمجھ ہے، اس کے کان میں آواز پڑ گئی، تو تربیت کا عمل تو اسی دن سے شروع. لہٰذا یہ جو والدین کو 5 سال گزارنے بلکہ 7 سال جو گزارنے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ سال ہیں جب بچے نے کہا ہوا نہیں سیکھنا بلکہ اس نے دیکھ کے سیکھنا، کیا ہوا سیکھنا ہے، اور وہ کیا ہوا سیکھ رہا ہے. اور اس کے جو ساری تربیت کے مراحل ہیں، ان مراحل کے اوپر اس نے صرف ماحول کو دیکھنا ہے. آپ اپنے والدین کو دیکھنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھنا ہے، اور باہر کے ماحول کو جب وہ باہر نکلے گا گھر سے تو ان کو دیکھیں. اب اس میں جو سختی کی بات ہے یا نرمی کی بات ہے، سختی نرمی تو اس وقت آئے گی جب آپ نے اس کو کچھ سمجھانا ہے، جب آپ نے اس کو کچھ کہنا ہے، جب آپ نے اس کو پڑھانا ہے. وہ 7 سال کی عمر میں بھی نہیں ہے، وہ 10 سال کی عمر میں جا کے ہے. اور جب اس سے پہلے کی عمر ہے تو اس میں تو سختی کا عنصر ہے ہی نہیں، اس میں تو صرف نرمی ہے. اور بچے کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہارا کہا ہوا بہت اہم ہے. بچے کو یہ کانفیڈنس دینا ہے کہ تیرے پاس اگر کوئی کھلونا ہے تو وہ بہت اہم ہے. بچے کی اگر کوئی تفریح کی بات ہے وہ بہت اہم ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تربیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی تھے غالباً، اور ان کے پاس ایک چڑیا تھی، اس سے وہ کھیلتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے، جب وہ ملتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ تیری چڑیا کا کیا بنا؟ کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری چڑیا کا کیا حال ہے؟ اور وہ اندازہ کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مشن کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام لے کے آنے والی شخصیت ایک بچے سے اس کی چڑیا کا حال پوچھ رہی ہے، اس کے کھلونے کا حال پوچھ رہی ہے. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، بخاری شریف کے اندر کے واقعہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے دائیں جانب جو ہے وہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں جانب اشیاخ بیٹھے ہوئے، یعنی بڑے بڑے بزرگ صحابہ بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشروب پیش کیا گیا، آپ نے وہ پیا اور پینے کے بعد بچ گیا کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ میں ان بزرگوں میں سے کسی کو دے دوں. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کر دیں، الایمن فالایمن، دائیں سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن تھے، آپ قانون بدل بھی سکتے تھے کہ دائیں جانب بچہ بیٹھا ہو تو بڑوں کو دے دیں آپ، پھر اس وقت چینج بھی ہو سکتا تھا اصول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دے سکتے تھے کہ بزرگوں کی موجودگی میں دائیں والا اصول نہیں چلتا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایسا بھی کیا. وہ اس بچے سے پوچھتے ہیں اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء، کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ مشروب ان کو دے دوں. بچے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں. اب وہ بچہ تربیت یافتہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آگے سے کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے حصہ مل رہا ہو تو میں اپنا حصہ کسی اور کو دے دوں، میں تو نہیں دیتا. کیا بات ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَطَلَّهُ بِيَدِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اس کو پکڑا دیا کہ جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں اللہ پھڑ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑا دیا اور اس نے پیا. اس بچے کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، کیا بات، اس بچے کی تربیت کا آپ معیار دیکھیں، اور آپ سے لگاؤ دیکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ دیکھیں. اور اس کے اندر بہت سارے قانونی اور معاشرتی نکات مزید بہت سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک تربیت کی بات ہے تو تربیت میں بچوں کی سہولیات کا خیال رکھنا،
یعنی وہ پڑھنے پڑھانے اور جو اب شریعت نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ بلوغت سے پہلے بچے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، بچہ مکلف نہیں ہے۔ جب وہ مکلف نہیں ہے تو آپ سختی کس بات کی کریں؟ کیا بات ہے؟ آپ سختی اس وقت کریں جب وہ مکلف ہوگا تو پھر اس کے اوپر آپ سختی کریں، اس سے پہلے سوائے نرمی کے اور کچھ نہیں ہے۔ سختی کا وقت بہت بعد میں آتا ہے، پہلے آپ کئی سال نرمی کے گزار چکے ہوں گے تو پھر جا کے اور اس دوران آپ اپنے عمل سے اس کی تربیت کر چکے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کے صرف آخری 2 منٹ رہ گئے، تو میں چاہوں گا ایک منٹ میں، کیونکہ آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ عمر کو اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ والدین کو بچوں کی شادیوں کی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اور بہت سے والدین چاہتے بھی ہیں کہ بچوں کی شادیاں وقت پہ کر دیں، لیکن اس کے باوجود ڈیلے تاخیر ہوتی ایک عمر گزر جاتی ہے۔ تو آپ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور جو ان میں والدین ہیں، ان کو کیا آپ اپنے مفید مشورے دینے چاہیں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی شادیاں جلد از جلد کریں؟ دیکھیں، بچوں کی شادیوں کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ آج کے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے کہ والدین کی تربیت ہونے والی ہے۔ ہمارے معیارات نے جو معیار زندگی کو جنہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، اور بچوں کی شادیاں خواہ لیٹ ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ سی بات، ایسا شاندار اصول دیا کہ اگر کوئی بچی کا رشتہ آ جائے جس کے آپ دین اور اخلاق سے مطمئن ہوں، صرف 2 چیزیں ہیں، دین اور اخلاق سے آپ مطمئن ہوں، تو اس رشتے کو ریجیکٹ نہ کریں اور فوراً آپ شادی کر دیں۔ یہاں پہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہوتا ہے کہ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ بچی پڑھ رہی ہے، ابھی کیا کر رہی ہے فلاں، اور خواہ اس کو بچہ سیٹ ہو جائے۔ سیٹ کیا ہونا ہے؟ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں، یہ درست ہے کہ بچے نے اس کے بعد خاندان کو سنبھالنا ہے، ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے۔ بچے کو اس قدر بچپنے کی عمر میں بہرحال شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ کانفیڈنس ہو اس کے اندر، اس قدر دیکھیں جب بچہ سمجھدار ہو گیا، اس قدر پختگی ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کرنے کے قابل ہو، اور ایک گھر کا سربراہ بننے کے قابل ہو چکا ہو، تو پھر آپ اس کی شادی کریں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو اتنا ڈیلے کریں کہ لوگ جو ہیں وہ شادی کی عمر گزار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ہر گھر میں آج کل مسائل ہیں، اور ان مسائل میں نے عرض کیا کہ والدین کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہوا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب آپ کا شادیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو جب کہیں کوئی پرپوزل آئے تو بچہ ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے، اور بچی ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے۔ دوسرا، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ والدین کے اصل میں اس حوالے سے تربیت کی ضرورت ہے، تو اس میں یہ پہلو جو ہے کہ بچی ہے تو آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے کو ایک نظر شریعت اجازت دیتی ہے کہ دکھا دیا جائے۔ سارے رشتہ دار، بچے کے سارے رشتہ دار جنہوں نے بات کی تھی اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ سارے دیکھ جاتے ہیں بار بار آ کے، اور جن کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ان کو دکھا دے، ان کو دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہر ایک کا ایک اپنا اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ایک اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ بغیر ان سے پوچھے ہوئے جب وہ سارا کچھ طے کر دیا جاتا ہے، تو جیسے ہی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس نے اس حوالے سے جو اس کے ذہن میں تھا تو وہ بہت ساری چیزیں اسی وقت اس کی شیٹرڈ ہو جاتی ہیں، اور ایک بنیاد پڑ جاتی ہے ان کی ناچاکی کی۔ اور اس حوالے سے ایک اور چیز اختصار کے وقت ختم ہو رہا ہے، اور وہ ہے بچوں کے درمیان انصاف۔ آج ہمارے اس معاشرے میں تقریباً 95% سے زیادہ لوگ بچوں کو تو جائیداد میں سے حصہ دے رہے ہیں، بچیوں کو حصہ نہیں دے رہے، اور یہ وہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک اتنی تفصیل کے ساتھ یہ اللہ نے اپنے احکام تفصیل سے بیان کیے، ان کو وصیت بھی کہا، انہیں حدود بھی کہا، اور شاید کسی حکم کی قرآن مجید میں اتنی وضاحت راحت نہیں ہے جتنی اس حکم کی، اس حد کی، اس وصیت کی ہے۔ اور پھر صرف اس کی وضاحت نہیں ہے، اس کے آخر پر 13 اور 14 نمبر آیت میں اس حوالے سے فیصلہ بھی سنایا کہ جو اس کو فالو کرے گا اس کے لیے یہ ہے، جو فالو نہیں کرے گا اس کے لیے یہ ہے۔ آج 95% سے زیادہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ان کو ان کا بچیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جا رہا، اور یہ قرآن مجید میں جو 13 وصیتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک وصیت ہے۔ آج معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں شاید کسی اور عمل کی وجہ سے اتنی خرابیاں نہیں ہیں جتنی اس وراثت کو چھوڑ کر جو جہیز کے نظام کو اپنایا گیا ہے
اور بچیوں کو جو ان کے حصوں سے محروم کیا گیا ہے، اور اس وراثت کے نہ دینے کی وجہ سے، جہیز کو لانے کی وجہ سے شادیوں کے عمل میں جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑی بنیادی خرابی ہے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ادھر لاہور کے ایک بڑے آفس میں ایک ملازم تھا، وہ 7 دن کی چھٹی پہ گیا، واپس آیا، دوستوں نے پوچھا بھی 7 دن کی چھٹی پہ گیا ہوا تھا، کوئی خاص کام تھا؟ اس نے کہا ہاں خاص کام تھا، میرے گھر میں میری 2 بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے سروں میں چاندی آتی جا رہی تھی، میں دفتر سے سیدھا ہسپتال گیا، میں نے اپنے گردے کا سودا پہلے سے کیا ہوا تھا، میں نے اپنا گردہ نکلوایا، اس کے عوض جو مجھے رقم ملی میں نے اس کا جہیز خرید کے اپنی بہنوں کو اپنے گھر سے روانہ کر کے آیا ہوں۔ والدین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کا جو حق ہے یہ شریعت نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے کل کو پوچھنا ہے کہ تم زندگی میں بڑی بات کرتے تھے کہ فلاں جج انصاف نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، بتا یہاں تو بھی جج تھا، تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ تو غیروں کے فیصلے کرتے ہیں، تو اپنوں کے غلط فیصلے کر کے آیا ہے، بتا اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ، تقویٰ کے یہ سب سے عدل قریب تھا، تو نے یہ عدل کیوں نہیں کیا؟ اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پھر صاحب بہت نوازش آپ کی، ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی بہت نوازش، آپ دونوں مہمانوں نے اپنا خصوصی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے پیغام انسانیت کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے بات کی ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، اور تربیت اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی نمونہ والدین کو بنایا ہے۔ والدین جو کریں گے، جو اپنا کردار بچوں کے سامنے ادا کریں گے، بچے انہی سے سیکھیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا احترام کریں تو ہمیں انہیں بھی احترام دینا ہوگا، اور ہمیں معاشرے کے دیگر لوگوں کو بھی احترام دینا ہوگا، تاکہ وہ ہمارے کردار سے، ہمارے عمل سے سیکھ کے اپنی ذات کو، اپنے کردار کو بہتر کر سکیں۔ بچے، ان کی تربیت جس قدر اچھی ہوگی، معاشرہ اس قدر اچھا ہوگا، اور اگر بچوں کی تربیت میں ہی بگاڑ پیدا ہو گیا تو معاشرہ پھر مزید سے مزید بگڑتا ہی جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ یہی تھا آج کا پیغام انسانیت، پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔